अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फैक्ट ओ फन टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम अलामात क़यामत और यौम क़यामत पर गुफ्तगू करेंगे। क़यामत सूरे इसराफ़ील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में ज़लज़ला आ जाएगा। उस हमागीर ज़लज़ला के इब्तदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साक़त हो जाएंगे। उस चीख और ज़लज़ला की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन व आसमान में कोई जानदार ज़िंदा ना बचेगा। ज़मीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अज़ीम दिन की ख़बर तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत करीब आ पहुँची और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान हकीम ने भी ऐलान किया कि क़यामत नज़दीक आ पहुँची और चाँद शक हो गया। सो क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो उन पर अचानक आ पड़े। सो याद रखो कि उसकी मुतअद्दिद अलामतें आ चुकी हैं। सो जब क़यामत उनके सामने आ खड़ी होगी, उस वक़्त उनको समझना कहाँ मयस्सर होगा। लेकिन क़यामत कब आएगी, इसका ठीक ठीक वक़्त अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फ़रिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया कि क़यामत के मुकर्ररा वक़्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अलबत्ता क़यामत की कुछ छोटी और बड़ी निशानियाँ बयान की गई हैं। क़यामत की अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियों में से सबसे पहली अलामत हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर है। अहादीस मुबारका में हज़रत इमाम महदी का ज़िक्र बड़ी तफसील से आया है कि हज़रत महदी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की औलाद से होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। आप 7 साल हुकूमत करेंगे। इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। हर जगह कुफ़ार के मुज़ालम बढ़ जाएंगे। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक़्त हज़रत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा होगा कि अब इमाम महदी को तलाश करना चाहिए, उनके हाथ पर बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। उस ज़माने के नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब ही इमाम महदी की तलाश में होंगे। बास झूठे महदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम महदी इस अंदेशे से कि लोग उन्हें हाकिम और इमाम ना बना लें, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान होंगे कि आप पहचान लिए जाएंगे और लोग उनको घेर कर उनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इसी बैत के दौरान एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकिम बनाए हुए इमाम महदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फ़ौजें मक्का मुकरमा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक़ और यमन के अहलुल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और बैत करेंगे। एक फ़ौज हज़रत इमाम महदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी,
تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ خروج دجال۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف حیرت انگیز امور اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔
ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت شریعت محمدیہ کے تابع اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجاہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ ناظرین سبسکرائب کیجئے فیکٹو فن ٹی وی کو تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔